औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, हयात मुबारका के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्या कभी आपने इस हवाले से सोचा? कुरान पाक हमारे पास किताब मौजूद है, अल्लाह ताला की डिवाइन बुक, लेकिन क्या महज कुरान पाक से हम मुकम्मल दीन को समझ सकते हैं? जब मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया तो मेरे अंदर से जवाब आया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की अमली तफसीर हैं, चलता फिरता कुरान है। जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया था करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो उन्होंने फरमाया था काना खुलुकुहुल कुरान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान है। अगर हमें कुरान को समझना है तो समझ आती है कि ज़रूरी है कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में इल्म हो। इसके साथ साथ कुरान पाक में बता दिया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो। इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, और जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो क्या होगा? व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये आयत जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे बहुत ही प्यारी आयत लगी। मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए मुकम्मल गाइडेंस मौजूद है। सबसे पहले तो पता चल जाएगा कि क्या मुझे अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं। उसका क्राइटेरिया मुझे समझ आ रहा है कि अगर मुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरा अमल क्या होगा कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करूँगी। यहाँ इताअत का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, इत्तिबा का वर्ड चूज़ किया गया है, फत्तबिऊनी। और इत्तिबा क्या होती है? दिलो जान से फॉलो करना, दिलो जान से पैरवी करना, खुशी खुशी, मुकम्मल दिल के साथ, लगे बांधे नहीं, चारों नाचार नहीं। और जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं तो हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होगा कि इत्तिबा मैं कैसे करूँ? इत्तिबा करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे सामने रोल मॉडल हो, मुझे पता हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से, मुझे पता हो उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। आपको क्या लगता है, क्या जाने बगैर इत्तिबा हो सकती है? मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई मरहला पेश आएगा, कहीं भी लगेगा कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो जहाँ मैं कुरान पाक की तरफ देखूंगी वहाँ कुरान पाक की अमली तफसीर की तरफ देखूंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सिचुएशन में कैसे अमल फरमाया, कैसे बिहेव किया। जैसे पिछले दिनों कोई एक सिचुएशन में कुछ लोगों की देख रही थी, कुछ लोग ऐसे कि जिन्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई और उनका दिल नहीं चाह रहा था कि हम इस पार्टी को माफ़ कर दें। मेरे जहन में बार बार एक मंज़र आता रहा सुलह हुदैबिया के हवाले से कि बाज़ औक़ात शराइत बहुत कड़ी होती हैं, हालात बहुत नासाज होते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए, सिचुएशन को समझते हुए। आपको याद है ना, बैत रिज़वान में जब कुफ़ार मक्का ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मक्का में दाखिल होकर उम्रा करने से मना कर दिया था, मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी, और ये कहा था कि आप अगले साल आइएगा, इस साल चले जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम में हैं, सहाबा ने एहराम बांधे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं, लेकिन कुफ़ार मक्का कहते हैं, मुशरिकीन कहते हैं कि हम आपको मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे।
اور یہاں پہ پھر ایک معاہدہ لکھا گیا، اور جو اب معاہدے کا آغاز ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ کفار کہتے ہیں ہم تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ الفاظ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں لکھا ہوا کاٹوں گا محمد رسول اللہ۔ کفار نے کہا محمد بن عبداللہ لکھیں، ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کے الفاظ ڈیلیٹ کیے۔ یہ بہت بڑا بظاہر کمپرومائز تھا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کی نزاکت کو سمجھتے، مصلحت کو جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا جو بظاہر صحابہ کو لگتا تھا کہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی صحابہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو انتہائی فیوریبل معاہدہ رہا ہے ہمارے لیے۔ تو اگر میری زندگی میں کہیں ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں مجھے ان لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے یا مجھے اپنا جھنڈا سرنگوں کرنا پڑے، تو مجھے کیا کرنا ہے، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مجھے روشنی نہیں مل رہی؟ یقیناً مل رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ احرام باندھا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو حضرت سلمہ مشورہ دیتی ہیں کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال منڈوا لیجئے اور احرام کھول لیجئے، تو سارے صحابہ جو ہیں تو پھر آپ کو فالو کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ تو سمجھ آئی کہ آپ کی جو لائف پارٹنر ہے آپ اس سے مشورہ بھی کرتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کی جو لاجیکل بات ہے اس کو ماننے میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، آسانی پیدا کریں دوسروں کے لیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو انہوں نے زندگی گزاری وہ ہمارے لیے گزاری ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، گزار سکیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بڑے نفسیات دان ہیں، رویوں کو کیسے برتنا ہے، رشتوں کو کیسے برتنا ہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بات کا کیسے خیال رکھنا ہے، سب کچھ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا کہ جب ایک شخص کا بیٹا گم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ جس طرح کا بچے کا حلیہ تم بتا رہے ہو اس طرح کا میں نے ایک بچہ دیکھا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے فلاں جگہ پہ۔ اب وہ شخص جو بیٹے کی گمشدگی پہ بہت پریشان تھا ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہو کے بے چین ہو کے اٹھتا ہے اور جیسے وہ بھاگ کے جانا چاہتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے بیٹے کو اچانک سے دیکھو گے تو تم اسے اپنے ساتھ لپٹا لو گے، اسے پیار کرو گے، وہاں بہت سے یتیم بچے بھی ہوں گے، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، انہیں لگے گا آج ہمارا باپ بھی ہوتا تو یوں ہی ہم سے بے تابانہ پیار کرتا۔ دیکھو تھوڑا اوائڈ کرنا۔ اتنی باریکی سے میرے اچھے ناظرین کون دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے؟ صرف وہی جو حریص علیکم ہیں اور جن پہ گراں گزرتا ہے ہمارا مشقت میں پڑنا، جو ساری زندگی یا ربی حبلی امتی پکارتے رہے، جنہیں ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہی، تو ان کی حیات مبارکہ سے روشنی لیے بغیر میں اپنی زندگی کیسے سنوار سکتی ہوں؟ میں تو اندھیروں میں گم ہو جاؤں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینارہ نور ہیں ہم سب کے لیے، لائٹ ہاؤس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ القلم کی آیت 68 میں خود فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور سورہ الاحزاب کی آیت 21 دیکھیے
اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5063، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو سمجھ کے آتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار، افعال، سارے طریقوں کا پتہ ہو۔ سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روش یا طریقہ۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ زندگی میں جب کبھی بھی ہم سٹرک ہو جائیں اور ہم کوئی بھی کردار ادا کر رہے ہیں، ہم گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، ہم معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی معاشی زندگی کے حوالے سے اگر کوئی گائیڈنس چاہیے، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک حکمران ہیں، ہر ایک کردار کے لیے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ سے روشنی مل جاتی ہے۔ کسی سے بات کیسے کرنی ہے، دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہر ایک لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہمیں زندگی میں بہت بار جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے ہیں، مشکل لگتا ہے، اور جن سے تکلیف پہنچی ہو ان کے لیے دعا کرنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب ہمارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ لمحات آتے ہیں جو طائف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح سے سنگزنی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لوہان ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں، حکم فرمائیں تو اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی اللہ کا نام لیوا ہو۔ کوئی ری ایکشن نہیں ہے، اتنا برا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لبوں پہ دعا ہے ان کے لیے، کوئی بد دعا نہیں ہے، سب کچھ اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچے تو خواہش ہوتی ہے کہ اب تو یہ تباہ و برباد ہو جائے، لیکن جب ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل اور طرز فکر سے آگاہی ہوگی تو ہمارے رویے بہتر ہو جائیں گے۔ ہم دوسروں کو بد دعا دینے سے پہلے ایک دم سے سوچیں گے کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ پھر عثمان بن طلحہ والا واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب مکہ مکرمہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد، بیت اللہ میں داخل ہو کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور عثمان بن طلحہ نہیں دیتا ہے چابی بیت اللہ کی، کھولتا نہیں ہے بیت اللہ کا دروازہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان، یاد رکھو ایک روز یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور یہ میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان کیا کہتا ہے، بڑا عجیب جملہ بولا اس نے، بڑا تکلیف دہ جملہ، کہتا ہے کیا اس روز مکہ میں کوئی شریف آدمی نہیں رہے گا؟ یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ جو چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس حد تک کسی کے برے جملے، دل آزاری کرنے والے جملے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پی جاتے ہیں، سب رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت کیا ہوتی ہے، کسی نے دیکھنا ہو، کسی نے سمجھنا ہو، کسی نے سیکھنا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھے، جانے، سیکھے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو آقا کے بارے میں جانتا ہو
اس کا دل کبھی سخت رہ جائے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ دوسروں پہ رحم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور پھر فتح مکہ کا دن آیا کہ جب آقا نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، سب کو معاف فرما دیا، اور خانہ کعبہ کی چابیاں ہاتھ میں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو ہی دیتے ہیں واپس۔ اتنا ظرف، اتنا بڑا ظرف، مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ جانے بغیر، یہ تو بہت 0.0000001% بھی میں نے بات نہیں کی، ایک تو مثالیں صرف دی ہیں۔ اگر مجھے یہ نہ پتا ہو تو میں اپنے اخلاق، اپنے کردار کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، آقا سے ایک تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا ہے نا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکشن کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم آقا کے بارے میں سوچتے ہیں، آقا کی حیات مبارکہ کا کوئی لمحہ ہمارے سامنے، کوئی واقعہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں اور اس تعلق کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ سل کنیکشن کا طریقہ ہے، وہ جو ہم صلات کی بات کرتے ہیں، ایک مسلسل رابطہ، تو یہ اس کا بھی ذریعہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں علم ہو کہ آقا نے زندگی کیسے گزاری، ہمارے لیے گزاری ہے جناب۔ وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ جو اتنی مشکلات برداشت کی، یہ جو اتنے مصائب سے گزری ہیں ہمارے لیے، کہ میری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو مجھے کیسے پرفارم کرنا ہے، مجھے کیسے اس میں سے نکلنا ہے، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا مجھے محض دعا ہی کرتے رہنا ہے یا کوئی دوا بھی کرنی ہے، کوئی حکمت عملی بھی اختیار کرنی ہے؟ کیا ہمارے سامنے غزوات نہیں ہیں کہ آقا نے جب غزوہ بدر آتا ہے تو پوری اسٹریٹجی بنائی ہے پہلے کہ کہاں پہ کیسے کھڑے ہوں گے، کہاں پہ خیمے ہیں، کہاں پہ پوزیشنز لی جائیں گی، اور کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ جو تکون کا انداز تھا، پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا، مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے، سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سب کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تمام صحابہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، پانے کے قریب ہو۔ اور جب ظاہری طور پہ سارے اسباب اختیار کر لیے ہیں، حکمت عملی طے ہو گئی ہے، سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، کس کے ہاتھ میں علم ہوگا، کون لیڈر ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے جان نثار آج مٹ گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اور بے شک ہم نے اللہ کو پہچانا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ میڈیم ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول و آخر، اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے، اور اللہ نے چاہا کہ وہ رب محمد کے طور پر پہچانا جائے تو اس نے یہ کائنات تخلیق کی۔ اللہ پسند کرتا ہے رب محمد کے طور پہ جانے جانا، ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے، اور جن کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے
ان کے بارے میں ہی اگر ہم نے نہ جانا تو ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ تو ہم زیرو ہیں، صفر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا، آقا کی نظر کرم کے بنا، آقا سے متصل ہوئے بغیر اور آقا کی اتباع کے بغیر، کیونکہ بتا دیا گیا فارمولہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ہمیں اتباع کرنی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کا چین، ہماری روح کا قرار۔ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جن کی یہ شان ہو کہ جنہیں اللہ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہو، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہو، کبھی کہتا ہو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، تو جن سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں، ہم کیوں نہ ان کی اتباع کریں، ہم کیوں اپنی زندگیوں کو رائگاں کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی فیلنگز، اپنے جذبات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔